बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। और कोहिनूर ज़राअत टाइम में आपको पता है कि हम लोग आपके लिए नए नए प्रोग्राम्स लाते हैं और नई नई मालूमात लाते हैं, क्योंकि काश्तकारों के लिए जो मालूमात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। महकमा ज़राअत पंजाब आपके लिए क्या काम कर रहा है, काश्तकारों के लिए क्या पैगामात लेके आता है, क्या काम कर रहा है। हज़ारों की तादाद में महकमा ज़राअत पंजाब के जो लोग हैं, फील्ड असिस्टेंट से लेके डायरेक्टर जनरल तक और सेक्रेटरी ज़राअत तक, सब लोग जो हैं वो आपकी खिदमत के लिए कोशा हैं, क्योंकि महकमा ज़राअत जो है वो एक ऐसा महकमा है कि जो कि पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मुआशियत की रीढ़ की हड्डी है। खाने पीने वाली चीज़, आपको पता है खाने पीने वाली चीज़ के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इसी वजह से महकमा ज़राअत आपके काश्तकारों के लिए दिन रात कोई ना कोई ऐसी मेहनतें कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है कि जो के लिए आपके लिए आसानियां पैदा करें, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह किसी भी तरीके से बड़े कम से कम ज़मीन में, कम से कम रकबे में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करना, किसी भी अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ को, फसल को बोना, किसी भी चीज़ फसल के बारे में A to Z हर चीज़ महकमा ज़राअत के पास मालूमात हासिल करने के लिए आप महकमा ज़राअत के पास ख़जाना मौजूद है आपके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, काश्तकार हजरात को ये चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी, कि वो महकमा ज़राअत के स्टाफ के साथ पूरा तावन करे, क्योंकि महकमा ज़राअत आपके लिए है, आपकी खिदमत के लिए है। अच्छा, ये महकमा ज़राअत तो ठीक है, वो अपनी सैलरीज ले रहा है, जो भी है, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहा है। आप जब उसके साथ मिल के काम करेंगे तो ज़मीन जब आपकी फसल के लिए जो मशवरे देंगे, जो मुफीद मशवरे देंगे, क्योंकि वो आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके लिए सारी मुस्तफ़ीद होंगी, आपको ही प्रॉफिट होगा। आगे जो पाकिस्तान के लिए जो प्रॉफिट होना है, या पाकिस्तान के लिए जो भी आपने करना है, जो फसल उगानी है या जो बोनी है, वो तो है ही है, लेकिन आप लोगों को, काश्तकार हजरात को भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये काश्तकार हजरात बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रखें और बिल्कुल महकमा ज़राअत के साथ मिल के काम करें। आज हम लोग जो आपके पास टॉपिक लेके आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और मैं जब महकमा ज़राअत की इतनी तरक्की देखता हूँ, जिद्दत देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, हमारा जो महकमा ज़राअत पंजाब है, पाकिस्तान है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं कि जिनका आप समझ लें कि आप जिस तरह, आप एक मिसाल है कि आईफोन है या कोई भी मोबाइल फ़ोन है, किसी का भी कोई मॉडल आता है तो वो सबसे पहले लॉन्च होता है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी आ जाता है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही महकमा ज़राअत पंजाब भी इसी चीज़ पे काम कर रहा है, जिद्दत के ऊपर काम कर रहा है, और इन्होंने सबसे बड़ी एक ऐप बनाई है जो किसान काश्तकार के लिए सबसे अहम है। यानी कि अगर आपने अपनी ज़मीन को कोई भी खाद देनी है किसी तरीके से फसल के लिए, तो उसका कम्बिनेशन क्या होगा, उसके लिए कितनी खाद होगी, उसके लिए क्या आप कम्बिनेशन बनाएंगे, आपके पास पैसे बहुत कम हैं या बजट कम है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है अपना आपको पूरा करेंगी और उस ऐप में करेंगी। अब मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ये ऐप बनाई है, वो है डॉक्टर मोहम्मद अकरम काजी साहब, जो कि डायरेक्टर इदारा ज़रख़ीज़ी ज़मीन पंजाब लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साकिब साहब, मेहरबानी, शुक्रिया, वेलकम, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें एक मौका दिया कि हम अपना पैगाम आपके वसासत से ज़मींदार भाइयों तक पहुंचा सकें। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक ऐप, मैंने आज मेरा जो मौजू है ना, वो आपने जो ऐप बनाई है ना, उसके मुतालिक हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। और काश्तकार हजरात को, मतलब जिस तरह आप मुस्तफ़ीद कर रहे हैं और आप जिस तरह उनके लिए काम कर रहे हैं, एक तो आपने काश्तकार को बिल्कुल ये चीज़ समझानी है कि आप उसके भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। और दूसरा, मुझे सबसे पहले तो ये बात बताएं कि ये जो मुतवाज़न खादों के तनासब इस्तेमाल के बारे में हमारे काश्तकारों को क्या आप बताएंगे? जी, मुतवाज़न खादें जो हैं वो हम कहते हैं कामयाब फसल लेने के लिए उसकी कुंजी है। ठीक है। जब तक आप खादों का मुतनासिब इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी पैदावार कभी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। मुतनासिब खादों का और मुतवाज़न खादों का मतलब ये है कि आपने किस रेशो के अंदर नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है, ठीक, फास्फोरस इस्तेमाल करनी है, पोटाश इस्तेमाल करनी है। जब तक इनका जो मुनासिब, जो मुतवाज़न इस्तेमाल नहीं होगा, आप कभी भी भरपूर फसल हासिल नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो स्लोगन था, ये बड़े अरसे से, ये साल फर्टिलिटी का यही स्लोगन था कि आप मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। मगर अब बात ये थी कि ज़मींदार के ज़हन में बात ये थी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मुतवाज़न खादें का इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि खादें बहुत महंगी हैं। तो इसके लिए हमें
جو ہے کوئی ایسی چیز ملے کہ جس کو ہم استعمال کر کے آسانی کے ساتھ متناسب کھادوں کا ہم جو ہے وہ اندازہ لگا سکیں. تو اس کی ضرورت جو ہے بڑے عرصے سے جو تھی، اور ہم بھی جو ہے اس کی ریسرچ کے اوپر لگے ہوئے تھے. ہم نے 3 سال پہلے بھی جو ہے نا ایکسپیریمنٹ اس کے متعلق ہی ڈیزائن کیے تھے جو فیلڈ میں ہم کر رہے تھے، تاکہ اس کے رزلٹ دیکھ کر اور اس کی بنیاد کے اوپر آگے اس کو جو ہے نا اس کام کو آگے بڑھایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ایپ ابھی آپ نے میں نے بھی بتایا اور آپ کی میری بات بھی ہو رہی تھی، وہ ایپ کے متعلق بتائیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیا فوائد ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو وین ہے یہ ہمیں ہمارے موجودہ سیکریٹری زراعت جناب احمد عزیز تارڑ صاحب نے ٹھیک ہے ہماری لیبارٹری کو وزٹ کیا فیصل آباد. وہاں پہ انہوں نے ہم سے پریزنٹیشن لی لیب کے متعلق بھی، فیلڈ کے متعلق بھی. تو ہم نے متوازن کھادوں کے بارے میں ایک انہیں سلائڈ دکھائی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ 5 کراپس ہیں، اس کی جو آدھا رقبہ ہے جس کے اوپر یہ کاشت کرتے ہیں، اگر وہاں پہ صرف متوازن کھادیں استعمال کر دی جائیں تو ہمارے ملک کو، ہمارے جو ہے صوبہ پنجاب میں وہ تقریباً 400 ارب کا فائدہ ہوگا. صرف 400 ارب روپے کا فائدہ. یہ متوازن کھاد جو استعمال کریں گے اس سے 400 ارب روپے کا فائدہ. آدھی کاشت کردہ زمین کے اوپر آدھی کاشت اگر آپ پوری کریں گے تو آپ کو 1000 ارب تک بھی فائدہ اس سے ہو سکتا ہے متوازن کھادوں کے استعمال سے. تو یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں بڑی کلک کی. پھر اس کے بعد ہم نے انہیں ایک فارمر بجٹ کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ جو ہم 3 سالوں سے کر رہے تھے اس کے ریزلٹس دکھائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فارمر کو ریشو کا نہیں پتہ چلتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ 2:1 ریشو، تو یہ ہمارے زمیندار اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو آپ انہیں سمپل بتائیں کہ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو اس کی متوازن کھادیں اس طرح کیلکولیٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اب وہ مینول طریقے سے اگر ہم کاشت جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا ٹائم چاہیے، اس کے لیے ریٹس وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، پھر اس مارکیٹ کے اندر اویلیبلٹی ہونی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک سمپل سی فارمر فرینڈلی، یوزر فرینڈلی جو ہے وہ ایک ایپ تیار کریں جو ہم اس جو ویٹ اگاؤ جو مہم ہے اس کے اوپر ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر متوازن کھادوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو ان کی بھرپور جو ہے جو اس طرح کے ہمیں انہوں نے جو ایک ٹارگٹ دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی سپرویژن بھی کی، پوچھتے بھی رہے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے یہ اتنی بہترین ایپ جو تیار ہو گئی ہے. یہ میں بھی مطلب سوچتا ہوں کہ یہ انسانی بساط میں ایسا مشکل تھا. یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے کہ آپ صرف اس میں رقم دے دیں جتنی آپ 1 ایکڑ کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایپ جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے اتنے کلو گرام یوریا کا استعمال کرنا ہے، اتنے کلو گرام ڈی اے پی کرنا ہے، اتنے کلو گرام آپ نے ایس او پی کرنا ہے. اس کے ساتھ مائکرو نیوٹرینٹس بھی بتا دیتی ہے. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ رقم ہے تو یہ ایپ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ یہ رقم ضائع کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کھاد آپ ڈالیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. کم سے کم اگر آپ جتنے بھی پیسے ہیں تو آپ اس کو متوازن کے طور پہ وہ کھادیں ڈالیں گے تو آپ بھرپور فائدہ لے لیں گے فصل سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو ایپ ہے یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جائے گی، اور اینڈرائڈ اور آئی فون والے کس طرح کریں گے، اور کیا اس ایپ کے کوئی پیسے چارج کرتی ہے محکمہ زراعت پنجاب؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے کاشتکار حضرات کو بتائیے گا. جی، یہ واٹس ایپ بالکل فری ہے. ٹھیک ہے. پلے اسٹور کے اوپر جو ہے اس کو رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے اوپر SFRI لکھ کے اس کو آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انسٹال کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. SFRI یعنی کہ SFRI اگر آپ پلے اسٹور میں لکھیں گے تو وہ یہ ایپ نکل آئے گی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے ایپل کے اوپر بھی اس کو جو ہے اس کے بھی اسٹور کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارا کام جاری ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے SFRI لکھیں گے اور وہ کھاد حساب ایپلیکیشن سامنے آ جائے گی. آپ اس کو انسٹال کر لیں. جب انسٹال کر لیں گے تو اس کے فیچرز ہیں آگے. ٹھیک ہے. تو جو سا فیچر آپ کو چاہیے بہت سارے فیچر اس میں شامل کر دیے ہیں. اچھا، یہ بالکل فری ہے؟ صحیح، ٹوٹل فری ہے. ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور آسانی سے آپریٹیبل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میرے ذہن میں ویسے خیال آ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا جبکہ لوگ اربوں روپیہ جو ایک پروجیکٹس پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ میرا خیال ہے ایپ شیپ نہیں بناتے اس کی، کوئی ویسے مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا اور کیسا یہ سین بنا؟ یہ ذرا ہمارے یہ تو سر میں نے آپ کو بتا دیا. بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ ریسرچ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے.
ہم فارورڈ فیلڈ کے اوپر ریسرچ کے ٹرائلز کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو ریسرچ ٹرائلز ہیں اس سے جو رزلٹ آتے ہیں اس کو ہم پھر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں لیب انالیسس کے ساتھ، پھر اس کو آگے جو ہے نا ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، ماڈل بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا خیال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے جو موجودہ سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگایا. اچھا اچھا اچھا. احمد عزیز طاہر صاحب ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ خود بھی ذمہ دار ہیں، باقی بڑے بریلینٹ، اور ان کو کھادوں کے متعلق جو ہے بہت زیادہ علم ہے، اور اس کو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ذمہ داروں کا یہ اس طرح حل ہو کہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایپ ہے نا اس کو دیکھ کے ذمہ دار اس کے اوپر ٹوٹل جو ہے نا اس کو عبور مل جائے، کسی اور سے سوال کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس لیے ہم نے اس ایپ کو بنایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اربوں کے پروجیکٹ کے بعد بھی ایسی چیز ڈیولپ نہیں ہوتی اور الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے کرم فضل سے یہ ہم نے بغیر کسی گورنمنٹ کا کوئی پیسہ لگائے ہوئے ہم نے اپنی کوشش کے ساتھ، ہمارے پاس اپنے بندے ہیں، ٹرینڈ آدمی ہیں، ہمارے ڈاکٹر فراز صاحب ہیں سرگودا میں، وہ بھی اس کام کے ماہر ہیں، ہمارے ادھر آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں عمران صاحب، تو یہ سارے مل کے ہم نے، غلام رسول صاحب ہیں ہمارے، ان لوگوں نے محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے مختلف فیچرز کے اوپر کام کیا، جہاں پہ ہمیں لمیٹیشنز آئی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم رات بیٹھے رہتے تھے کہ اس کو کس طرح حل کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. ہاں جی، جیسا کہ میں نے ناظرین اور میرے کاشتکار حضرات سب سے امپورٹنٹ کہ میں نے یہ بات بتائی کہ محکمہ زراعت پنجاب آپ کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ انہی کے لیے کام کر رہے ہیں، کاشتکاروں کے لیے، اور ان کے لازمی بات ہے جو پاکستان کو فائدہ ہے وہ الٹیمیٹلی ان کو بھی فائدہ ہے. کاشتکار حضرات جب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو میرا خیال ہے ان کی زمینیں ہیں وہ فصل بوئیں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو بھی پروفٹ ہوگا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آپ کو ساری کیلکولیشن مل جاتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کے پاس جو کاشتکار ہے اس کے پاس تو چلیں بجٹ بہت تھوڑا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے کی وفر مقدار ہے، تو وہ بھی پیسے ضائع کر رہا ہے. اگر وہ زیادہ ڈال رہا ہے کھاد اور زیادہ کر رہا ہے تو وہ بھی پیسے ضائع کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی پیاری اور بڑی اچھی ایپ ہے، اور اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایپ سے جن کے پیسے تھوڑے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے، اور جن کے پیسے زیادہ ہیں وہ ویسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح کہ ہمارے پنجاب میں صوبہ بھر میں زمینیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور اس میں زمینوں کا کچھ تو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، کچھ نہیں کرواتے، تو اس کے بارے میں کس طرح کہیں گے کہ وہ کس طرح استعمال کریں گے اس کو، جن کا زمین کا تجزیہ کروانا بہت ضروری ہے، یا کہ تجزیے کے بغیر بھی جو لوگ ہیں کاشتکار حضرات وہ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں فیچر ہم نے اس ایپ میں دیے ہیں. اچھا جی. اگر کوئی بندہ ہمارا لیبارٹری کا تجزیہ کروا لیتا ہے، زمین کا کروا لیتا ہے، تو وہ خود جو ہے رپورٹ نہیں پڑھ سکتا. اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اس رپورٹ کے اوپر جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر میری کھاد کتنی ریکمنڈیشن بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایپ نے آسانی کی ہے کہ 6 فگریں آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہیں، تو آپ نے صرف اس کا حساب کا بٹن لگانا ہے اور فصل سلیکٹ کرنی ہے اور کمبینیشن سلیکٹ کرنا ہے کہ میں کون سے کھاد کا کمبینیشن میں جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو آپ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو اس ایکڑ کی کھاد مل جائے گی کہ آپ اس ایکڑ میں اتنی کھاد ڈالیں گے. یہ لیب کے انالیسس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے بہت آسان کر دیا ہے، حالانکہ یہ انتہائی سائنٹیفک ہے، کیمسٹری ہے، جس کو عام بندہ بھی نہیں سمجھتا، اور اس کو عام ذمہ دار بھی اب اس کو سمجھ لے گا. دوسری بات، اگر کوئی بندہ انالیسس نہیں کرواتا یا اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے یا اس نے نہیں کروایا ہوا، اب بجائی کا وقت آ گیا ہے، تو بغیر انالیسس کے بھی ہمارا ایک باکس بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر وہ کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے ہماری جو ہے نا 40 کراپس آ جاتی ہیں کہ آپ اس کون سی کراپس کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ کھاد ڈالنا چاہتے ہیں، یا اپنی زمین میں کون سی جو ہے فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو سلیکٹ کرتا ہے، پھر اپنے کمبینیشن کو سلیکٹ کرتا ہے. 34 کمبینیشن ہے فرٹیلائزر کے، سستے سے لے کر مہنگے تک. جب وہ سلیکٹ کر کے حساب کا بٹن دبا دیتا ہے تو ہماری ایپ اس کی زمین کو درمیانہ تصور کرتی ہے کہ درمیانی زرخیز زمین ہے. اس کے حساب سے اس کو 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا اس کی ریکمنڈیشن بتا دیتی ہے. زبردست. حالانکہ اس ریکمنڈیشن کو پڑھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ذمہ دار کو تردد کرنا پڑتا تھا، مختلف دفاتر میں جانا پڑتا تھا، کوئی ان کو بندہ کو کمپیوٹر ملتا تھا، کوئی نہیں ملتا تھا. اب یہ یونیفارم طریقہ آ گیا ہے. اب یونیفارملی آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، جس گاؤں میں بیٹھے ہیں، آپ آرام سے اس سے فائدہ اٹھائیں.
اگر آپ نے پہلی تو بات ہے ضروری بات یہ کہ آپ انالیسس کروا لیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں کرواتے تو آپ پھر بھی اس ایپ سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. یہ متوازن ہی کھادیں جو ہے نا وہ آپ کو بتائے گی. بڑی بہت زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کاشتکار حضرات ابھی مطلب کہ یہ جس طرح آپ نے یہ ایپ کی ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ یا کوئی بھی پیج یا کس طرح اس کو مارکیٹنگ ڈیولپ کریں گے ہر کاشتکار کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے, یعنی کہ پورے صوبہ پنجاب میں جتنے کاشتکار ہیں ان سب تک یہ پیغام جو ہے پہنچ جائے. ہمارے پاس جو ٹولز ہے سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں, اخباروں میں بھی اس کے اشتہار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جتنے بھی ہمارے ایکسٹینشن ورکرز ہیں جو پورے ہمارے پنجاب میں ہیں, یونین کونسل لیول کے اوپر ہیں, ان سب کو ہم نے ٹریننگ دی ہے. ہمارے اپنے جو کیمسٹ ہیں ڈسٹرکٹ لیب کے, ڈویژن لیب کے, وہ انڈیویجول اپنے ایریاز میں سب کو ٹریننگ دے چکے ہیں, اشتہار لگا چکے ہیں. اب اخباروں میں بھی ہم دے رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر بھی ٹکٹ جو ہے نا وہ بھی ہم چلوا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہم فیچر جو ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر. زراعت نامہ کے اوپر بھی جو ہے باقاعدگی سے اس کی جو اشتہارات آ رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے متعارف ہو سکیں. ایک دفعہ جس بندے نے اس کو استعمال کر لیا نا, میں بڑا صاحب بتاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس کا جو ہے نا وہ استعمال کرے, وہ سمجھ لے کہ وہ اسی کے محتاج وہ سمجھیں کہ پورا سائنٹسٹ بن جائے. جس کو یہ اگر ایپ کے متعلق جتنے فیچر ہیں وہ اگر سمجھ لے گا نا تو میرے حساب سے وہ ایک سائنٹسٹ ہے, بہترین سائنٹسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو اب ہم لوگ کاشتکار کو ایک سائنٹسٹ بنانے لگے ہیں, تو آپ ہمارے ہی چینل کے توسط سے اس پروگرام سے بتائیں گے کہ آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ اس کی کوئی 8 خصوصیات ہیں, بڑی اسپیشلٹیز ہیں, اس کے بارے میں ہمارے کاشتکار حضرات کو بتائیے کہ یہ کون کون سی ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ فارمر کے اپنے بجٹ کے مطابق اس کو بتا دیتی ہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ متوازن کھادوں کا استعمال لگاتی ہے. انوائرمنٹ کا اس میں جو ہے جیسے بتایا کہ زیادہ کھادے جو کہ ہم یہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی. انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ پرزرو رہتا ہے, اس کو بھی نقصان نہیں پہنچتا. لیبارٹری انالیسس کی رپورٹ پڑھنی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھادوں کی قیمت جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اپنے علاقے کی قیمتوں کے مطابق اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. کہیں پہ آپ کو کھاد مہنگی مل رہی ہے تو یہ آپ کو جو ہے یہ ایک پروویژن ہے کہ آپ اس کے مطابق وہ قیمت جو ہے نا اس کے اندر سیو کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو قیمتیں دی ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ ریٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. کوئی اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے آج کھادوں کی کیا قیمت ہے تو اس کو کھول کے اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کھادوں کی قیمت گورنمنٹ کی جو اپرووڈ ہیں یا جو بھی ہیں وہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ نے پوری پرائز لسٹ ڈالی ہے اور اس کو آپ اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب یہ وہی کھادے ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ ساری جو ہے رجسٹرڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کھادوں پہ آگے مجموعے بنائے کمبینیشن, یعنی ہم نے نائٹروجن کے, فاسفورس کے, پوٹاش کے جتنی کھادیں آگے ان کے پھر ہم نے کمبینیشن بنا دی. اور ایک ہم نے خصوصیت یہ رکھی ہے کہ اس کے اوپر 34 کمبینیشن جو ہے نا وہ ایک ترتیب میں دے دی ہیں. سب سے اوپر جو کمبینیشن ہے وہ ذمہ دار کو سب سے زیادہ سستا پڑتا ہے. اچھا. پھر دوسرے نمبر پہ اس سے زیادہ مہنگا, تیسرے نمبر پہ اس سے زیادہ مہنگا, اس طرح 34 کمبینیشن کا حساب ہے. یعنی کہ 34 کمبینیشنز انہوں نے اپنی ایپ میں دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ مہنگا سستا سارے کمبینیشنز آپ کے پاس ادھر ہیں, اور یہ کمبینیشنز پہ تفصیل ڈسکس کریں گے ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے. لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے پاس, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم, اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکرم قاضی صاحب جو کہ ایک ایپ کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں. اور ایپ میں ہم لوگ وقفے سے پہلے جو بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ 34 کمبینیشنز ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا وہ 34 کمبینیشن میں جو سستا, مہنگا اور پھر اس سے مہنگا وہ کیا سین ہے؟ جی وہ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیے ہیں مارکیٹ قیمت کے مطابق کہ جو سستا کمبینیشن بنتا ہے ذمہ دار کو تو نہیں پتہ, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ میں جاتا ہے, جو اس کو ڈیلر بولتا ہے وہ کھاد لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مارکیٹ میں مختلف فاسفورس کی کھادیں موجود ہیں. فاسفورس میں ڈی اے پی بھی ہے, ایس ایس پی اے بھی ہے, نائٹروفاس بھی ہے. اس طرح یوریا جو ہے نائٹروجن کا سورس ہے, امونیم نائٹریٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو پوٹاش کی کھاد ہے اس کی ایس او پی بھی ہے, ایم او پی بھی ہے. یہ جو مختلف کمبینیشن ہے یہ ایک عام پڑھا لکھا بندہ تو سمجھتا ہے, عام ذمہ دار کو اس کو بہت کم ہے.
پھر اس کی قیمت کا نہیں اندازہ ہوتا. تو ہم نے یہ کیا کہ اس کے جتنے پاسبل کمبینیشن بن سکتے تھے وہ ہم نے بنائے ہیں، وہ 34 بنے ہیں. اس میں ہم نے جو سستا کمبینیشن ہے مثال کے طور پر وہ بنایا ہے ہمارا 27,000 کا یا 28,000 کا. اس کے بعد جو کمبینیشن بنا ہے 29,000 کا یا 30,000 کا وہ دوسرے نمبر پہ دے دیا ہے. نیوٹرینس اتنے کو اتنے ملتے ہیں زمیندار کو، نیوٹرینس میں کمی بیشی نہیں ہے. اور اسی طرح جو مہنگا کمبینیشن مارکیٹ میں جو بک رہا ہے وہ 57,000 کا بھی ہے. دیکھیں فرق کتنا ہے، فرق آدھے سے بھی زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ اس ایپ کو استعمال کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ فی ایکڑ جو ہے اس کا 25,000 کا جو ہے نا وہ کمی تو یہیں سے آ گئی، فائدہ اس کو یہیں سے ہو گیا. ہم جو سائنٹسٹ لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ کوئی بھی سورس ڈال لیں مگر آپ نے نیوٹرینٹس کی مقدار پوری ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کوئی بھی سورس لے لیں، سورس ٹھیک ہو تو اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی مہنگا کمبینیشن لینے کا. کچھ ہوتے ہیں کوئی زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں مگر مارکیٹ کے حساب سے ہمارے لحاظ سے ہم نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. نیوٹرینس اگر پودے کو پورے مل جائیں، متوازن مل جائیں تو پودے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ بالکل آپ کو بہت اچھی پیداوار نظر آتی ہے اور دیتے ہیں. تو یہ مارکیٹ کے یہ جو ہے جو جہاں سے فارمر ڈسیو ہوتا تھا وہ بھی ہم نے اس میں مسئلہ حل کر دیا ہے کہ تاکہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے نا اس میں کمبینیشن سلیکٹ کر لے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو کھادیں جو زمیندار خریدتا ہے، میری ان سے ہمبل گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ان کے لیے بڑی سہولت رکھی ہے. آدھی قیمت کے اوپر زمیندار کو ہم انالیسس کر کے دیتے ہیں. اچھا، اگر ایک بندہ جس کے 10 ایکڑ زمین ہے اس کی کم از کم اس کی کھاد کے اوپر 3-4 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایک سیمپل ہمیں دے دے تو زمین کا نہیں کھادوں کا جو اس نے خریدی ہیں. اچھا، کھادوں کا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اس کا 400-500 روپیہ خرچ آئے گا. اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں جو کھادیں اس میں استعمال کر رہا ہوں اس کی کوالٹی ٹھیک ہے. جو جیلی کھاد ہوتی ہے وہ اصلی سے بھی خوبصورت نظر آتی ہے. اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے سوائل لیبارٹری کے کہ دیکھا جائے کہ وہ باقی اس میں اتنے نیوٹرینٹس ہیں کہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جو پوٹاش ہے اس میں 50% جو ہے وہ K2O ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ زمیندار مارکیٹ سے جیلی لے آتا ہے اس میں 2% یا 3% ہے، پیسے تو سارے ضائع ہو گئے. بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لاکھوں روپیہ جہاں خرچ کرتے ہیں وہاں پہ یہ 2-4 ہزار روپیہ اس کے اوپر بھی خرچ کر لیں، انالیسس کروا لیں اور اس کے بعد آپ کو تسلی ہو جائے گی. جب آپ زمین میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے. باقی پھر آگے جو اس کو ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس پہ ایپ میں ہم نے دیا ہوا ہے. میری گزارش یہ ہے آپ کے واسطے سے کہ جو اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے اس کو کبھی اکٹھا نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ یوریا کا علیحدہ چھٹا دیں، DAP کا یا فاسفورس کا کوئی اس کا علیحدہ چھٹا دیں، اور پوٹاش جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے یا اس کا علیحدہ چھٹا دیں. کیونکہ جب ان تینوں کو آپ مکس کرتے ہیں نا ان کے گرینیول سائز علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا ویٹ علیحدہ ہوتا ہے. یونیفارم ڈسٹریبیوشن شاید میں ہو ہی نہیں سکتی آپ تینوں کو اکٹھا کریں گے. جب علیحدہ علیحدہ چھٹا دیں گے تو یہ ہر زمین کے ایک جگہ پہ کے اوپر حصے کے اوپر یہ چلی جائے گی، پودے کو مل جائے گی، اس کا حصہ مل جائے گا. اگر اکٹھا کریں گے تو کہیں پہ آپ کو یوریا زیادہ چلا جائے گا، DAP زیادہ چلی جائے گی، کہیں پوٹاش زیادہ چلا جائے گا. اچھا، عام طور پہ کاشتکار حضرات مکس کرتے ہیں کہ مکس کر کے وہ ایک جولی بناتے ہیں. اس کا یعنی کہ نقصان ہے، اس میں نقصان ہے، ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے فرٹیلائزر کی. یہ تو بڑی اچھی انفارمیشن ہے کاشتکار حضرات کے لیے کہ مطلب کہ آپ تینوں کو علیحدہ علیحدہ آپ نے چھٹا دینا. اس میں کوئی مطلب کہ ٹائم ڈیوریشن بھی ہے کہ اتنے دن بعد یا اتنی دیر بعد اس کا چھٹا دینا اور اتنی دیر بعد اس کا؟ یہ ہمارا یہ اصول ہے ہمارا پرماننٹ کہ آپ جتنی بھی فاسفورس کی کھاتے ہیں اور جتنی بھی پوٹاش کی کھاتے ہیں اور جتنے بھی مائکرو نیوٹرینٹ، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے بجائی کے وقت ڈالیں. بجائی کے وقت کیونکہ پودا جب گرو کرتا ہے، جرمینیٹ کرتا ہے تو اپنی لائف سائیکل میں جتنی اس نے یہ استعمال کرنی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. آدھی جو ہے یا 1/3 جو ہے وہ نائٹروجن بجائی کے اوپر ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر پہلے پانی کے اوپر جو ہے وہ نائٹروجن کی قسط ڈال لیں، پھر دوسرے پانی کے اوپر 3 قسطیں کر لیں یا 2 کر لیں. اور اگر کوئی بھائی بجائی کے وقت مس کر جائے فاسفورس کی کھاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے پانی یا دوسرے پانی کے اوپر ضرور ڈال دے، کیونکہ اگر وہ نہیں ڈالے گا نا تو اس کی ساری باقی محنت ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ فرق رہے گا اور اس کا جو ہے اس کو فائدہ بھی ہوگا. تو بہتر طریقہ جو ہماری ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ بجائی کے وقت جو ہے فاسفورس کی کھادیں، پوٹاش کی کھادیں اور ساری مائکرو نیوٹرینٹس
اور مائکرو نیوٹرن جو ہے وہ ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ وہ گراموں میں کلو گراموں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا چھٹا دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ مٹی میں مکس کر لیں, بھربھری مٹی لے لیں, ٹھیک ہے, اس میں مکس کر لیں, 10-15 کلو اس کا وزن بن جائے گا. اس کی یونیفارم ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کاشتکار آرام سے کر سکتا ہے. ورنہ 1 کلو گرام کو اگر وہ پاؤڈر فارم میں ہے تو 1 ایکڑ میں چھٹا دینا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ مٹی کے ساتھ جو ہے نا مٹی کے ساتھ میں یہ جو اگر یہ طریقہ آپ استعمال کریں گے تو ان کھادوں سے آپ بھرپور فائدہ حاصل کر لیں گے. اپلیکیشن بھی اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلے سلیکشن امپورٹنٹ ہے, پھر اس کی اپلیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے آپ کے توسط سے میری ذمہ داروں سے یہ ہمبل جو ہے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے کھادوں کے خریدنے کے اوپر, سلیکشن کے اوپر اور اپلائی کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی سمجھوتا نہ کریں, کبھی سمجھوتا نہ. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ کاشتکار حضرات میرا خیال ہے ابھی تک سمجھ گئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کی بات جو کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 اگر چیزوں کا آپ نے چھٹا ڈالنا ہے تو 3 علیحدہ کریں, اس کو مکس نہ کریں. اگر کوئی پاؤڈر فارم میں ہے تو اس کو مٹی کے ساتھ مکس کر لیں اور اس کو استعمال کر لیں. تو بڑی اچھی بات ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ نے ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے, اس ایپ کو لازمی بات ہے آپ نے اس میں بہت زیادہ فیچرز بتا دیے اور مجھے تو ابھی مجھے بھی سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا جب میں اس ایپ کو کھولوں گا, اوپن کروں گا, اور پھر اس میں آپ فیچرز بتا رہے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ اس میں 34 قسم کے کمبینیشن ہے. پھر آپ نے بتایا کہ اس میں اپنی لاگت کے مطابق کاشتکار کر سکتا ہے. کیا آیا آپ نے اس ایپ میں کوئی تعارفی اپنی ویڈیوز لگائی ہیں, یا کوئی کاشتکار کو کس طرح, مطلب اب یہ وہ دوبارہ تو اس پروگرام کو دیکھنے سے رہا یا دوبارہ اس میں کرنے کی, اس ایپ کے اندر کوئی ایسی اسپیشلٹی ہے کہ اس کا تعارف پورا موجود ہو کہ اس نے اس ایپ کو کس طرح چلانا ہے؟ جی یہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے ایک ہمارا باکس موجود ہے, ٹھیک ہے, جو ایپ کے تعارف کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہماری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے جو بندے کو لرننگ دیتی ہے کہ اس نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اس کا اردو میں ہم نے اس کا پورا پروسیجر لکھا ہے کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, اردو میں بھی اردو میں اس کا پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے. پہلے اس کا باکس بنا ہوا ہے کہ اس باکس کے یہ فائدے ہیں, آپ اس سے یہ کام لے سکتے ہیں. ہو گیا. اس کا پورا تعارف جو ہے کمپلیٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے کوئی مشکل پڑھ سکتے, تو ہم نے اس کے اوپر ایک اور فیچر دیا ہوا ہے کہ ہماری لیبارٹریز کہاں واقع ہیں. ٹھیک ہے, وہ فیچر جب اس کو کلک کرتا ہے تو ہماری پورے پنجاب کی جو 36 لیبز ہیں, 36 لیبارٹریز ہیں, وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک ہماری بار بنی ہوئی ہے کہ اپنے قریب 3 لیبارٹری کو معلوم کریں. تو آپ جب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے فوری طور پر آپ کے جو قریب ترین لیبارٹری ہے جو آپ کے ضلع میں ہے, جو آپ کے قریب ترین ہے, وہ اس کا ایڈریس سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسی جیوگرافیکل پوزیشن آ جاتی ہے کہ آپ آرام سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, اور اگر آپ اس کو مزید کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا فون نمبر آ جاتا ہے. اور فون نمبر کو اسی وقت ڈائل کریں تو ہمارا نمائندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے دفتری اوقات میں. تو آپ اس کو فون کریں اور اپنے سارے مسائل ان سے پوچھ لیں کہ مجھے اس ایپ میں یہ پریشانی آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو مٹی کا مسئلہ ہے, زمین چیک کروانی ہے, پانی کا مسئلہ ہے, پانی چیک کروانا ہے, یا کھادوں کا چیک کروانا ہے, یا پتوں کو چیک کروانا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, زمین, پانی, کھادوں کا, اور اس کے علاوہ پتوں کا کوئی مسئلہ ہے جو چیک کرانے کے لیے, ٹیسٹنگ کے لیے, وہ آپ کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. اس میں ہر قسم کی آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے یہ سروس دی جاتی ہے. اور اگر آپ کی آپ اگر زمین چیک بھی کروانا چاہتے ہیں, انالیسس بھی کروانا چاہتے ہیں, تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم اتنے سستے ریٹوں کے اوپر کر رہے ہیں جو آپ بلیو بھی نہیں کریں گے کہ آپ 5-6 روپے کی کیا اوقات ہے. جی بالکل, ایک چائے کا کپ بھی نہیں ملتا. ہاں جی بالکل, وہ بھی آج کل 50 روپے کا ہے. تو ہم ایک سیمپل کو 6-7 روپے میں کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے 7 ایسٹیمیشنیں آپ کو دے رہے ہیں. اپنا گورنمنٹ کا خرچہ جو 3 سے لے کر 4,000 روپے تک ہے. اچھا, یعنی سبسڈی دے رہے ہیں 5-6 روپے, مطلب سبسڈی والا بات ہوگی نا, پر سیمپل گورنمنٹ کا یہ انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمارے ذمہ دار جو ہیں سائنسی بنیادوں کے اوپر اپنی کاشتکاری کریں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ صرف 5-6 روپے میرا خیال ہے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے آج کل کے دور میں, اتنی مہنگائی کے دور میں. میں تو بڑا حیران ہوا ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کے کہ 5-6 روپے
پر سیمپل آپ کی زمین کا انالیسس ہے, زمین کا پانی کا جو بھی انالیسس ہے وہ 5-6 روپے ہے, زمین اور پانی دونوں, زمین اور پانی کا. تو یعنی کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر کاشتکار کو یہ چیز چاہیے کہ وہ اپنی زمین اور پانی, دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر پورا بیس کر رہی ہے, تو اس کو جو ہے کم از کم اس کو تو آپ سیمپل کو چیک کروائیں. اور یہ میرا خیال ہے کوئی بھی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے ہم وہ تھوڑا سا میں کہوں گا ہماری عوام بڑی لیزی سی ہو گئی ہوئی ہے, اس میں آپ یہ بتائیں کہ کاشتکار کو یہ سہولت ہے کہ اس کے گھر جا کے زمین سے اتار کے خود ہی کلیکٹ کر کے لے. جی ہم یہ بھی دیتے ہیں. چلے ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. آپ زمیندار ہمیں فون شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہو, اپنی لوکیشن بھیج دیں. ٹھیک ہے, ہمارے بندے جا کر اسی 6 روپے میں ہی ہم جائیں گے بھی. ٹھیک ہے, آئیں گے کوئی چارجز نہیں, کوئی چارجز نہیں. ہم سیمپل بھی اپنی جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ عام زمیندار کو نہیں پتا کہ سیمپل کیسے لینا ہے. ہاں یہ بھی بات, سیمپل انالیسس سے زیادہ سیمپل لینا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل, میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ مطلب کہ کاشتکار اگر کوئی 4 ایکڑ ہے, 5 ہے, 6 ہے یا 10 ہے, تو وہ تو ایک ایسی زمین میں بھی کہ فرق ہو زمینوں میں, تو اس کا سیمپل لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود سیمپل لوں, تو اس کے لیے ہماری گائیڈ لائن یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کو دیکھے. اگر اس کے مثال کے طور پہ اس کے 10 ایکڑ ہیں اور اس کے اندر اس کی کوئی ویریشن پائی جاتی ہے, یعنی جو اسٹینڈنگ کراپ ہوتی ہے جو جس پہ بیجتا ہے, اگر وہ ایک جیسی ہے پھر تو مطلب ہے زمین ایک جیسی ہے. اگر کوئی اس کے اسٹینڈ کے اوپر فرق آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے زمین میں کوئی فرق ہے. زمین میں فرق ہے. جہاں تک زمین ایک جیسی ہے اس کا ایک بلاک بنا لیں. ٹھیک ہے, دوسری کا دوسرا بلاک بنا لے. اسی طرح اس 10 ایکڑ کے وہ 10 بلاک بھی بنا سکتا ہے, 2 بلاک بھی بنا سکتا ہے, 3 بلاک بھی بنا سکتا ہے. یہ اس کو پتا ہے کہ میری کس طرح کا زمین کس طرح کی ہے, اور اس کو نمبر دے لے کہ یہ بلاک نمبر 1 ہے, یہ بلاک نمبر 2 ہے, یہ بلاک نمبر 3. پھر اس کے بعد ایک بلاک سے کم از کم 8 سے 10 جگہوں کے اوپر, کم از کم, اس سے زیادہ لے لے تو اور بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ 0 سے لے کر 6 انچ تک جو ہے وہ اس کا سیمپل لے. ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس وہ سیمپل اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو کسی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے. جب ہم ایک ٹپا لگاتے ہیں اس کا تو وہ 3 انچ کا لگتا ہے, پھر دوسرا لگاتے ہیں وہ 6 انچ تک چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کا سلائس ایک کاٹ لے. اسی طرح اس کا 8-10 جگہوں کے اوپر وہ 0 سے 6 انچز کے وہ سیمپل لے لے. ٹھیک ہے, ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لے, پھر اس کو اچھی طرح مکس کرے. اچھا, اچھی طرح مکس کر لے. ان 10 سیمپل جو لیے ہیں اس نے 0 سے اس کو اچھی طرح مکس کرے. اس مکس کرنے کے بعد اس میں سے آدھا کلو یا 1 کلو ایک سیمپل ڈرا کر لے. ٹھیک ہے, اس کو ایک تھیلی میں ڈال لے, پلاسٹک کی تھیلی میں. اس کے اندر پرچی یا اس کو مارکر کے اوپر لکھ دے کہ یہ بلاک نمبر 1 ہے اور اس کے ذمہ دار کا نام یہ ہے اور اس کی گہرائی 0 سے لے کر 6 انچز تک ہے. ٹھیک ہے. اسی کے بعد جہاں پہ وہ 10 سیمپل پہلے لیے ہیں, پھر وہیں سے آپ ایک اور ٹپا لگائیں گے, اس کے بعد دوسرا لگائیں گے, وہ 6 سے 15 انچ کا سیمپل ہوگا. 6 سے 15 انچ کا, 6 سے 12 انچ کا, 12 انچ کا. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ 10 جگہوں سے جہاں پہ پہلے لیے ہیں وہیں سے پھر سیمپل لیں گے. ٹھیک ہے. اس گہرائی کو علیحدہ آپ مکس کریں گے. اس کے بعد وہاں سے آپ ریپرزنٹیٹو سیمپل لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو لفافے میں ڈالیں گے, بلاک نمبر لکھیں گے, ذمہ دار کا نام لکھیں گے, گہرائی لکھیں گے. یعنی پہلے تو وہ 0 سے 6 انچ تک کا ایک بلاک بنائے, جو بلاک ہے اس میں سے سیمپل نکالے گا اور اس کو مکس کر لے گا تقریباً 10 جگہ سے, اور اس کے بعد میرا خیال ہے 6 سے 12 انچ کا وہ 10 جگہوں سے لگائے گا اور اس کا بھی ایک علیحدہ سے سیمپل بنا لے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں 10 جگہ سے اکٹھی کی اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر مکس نہیں کریں گے پھر وہ ضروری ہے, پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنا آپ اس کی یونیفارمٹی کریں گے اتنے آپ کے رزلٹ جو ہے ریپرزنٹیٹو ہوں گے. اسی طرح جتنے بلاک اس نے بنائے ہوں گے, 3 بلاک بنائے یا 4 بنائے, اس طرح ان میں سے 4 بلاک میں سے ٹوٹل 8 سیمپل بنیں گے. 8 سیمپل. ٹھیک ہے. وہ سیمپل جو ہے وہ ہماری لیبارٹری تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. یا آپ کا سٹاف آ کے لے جائے. اگر سٹاف کو ہی بلانا ہے تو پھر سیمپل ہم خود ہی لے لیں گے. بالکل خود ہی لے لیں گے. اگر کوئی خود مطلب وہ لے کے ادھر پہنچانا چاہتا ہے, وہ سیمپل کا طریقہ سمجھ لے, یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی کے حساب سے وہ ہمارے سیمپل وہاں تک پہنچا دے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا, جب کھاد آپ استعمال کر لیں اپنی زمین کے اندر, پھر آپ نے سیمپل نہیں لینا جب تک کھاد کو 2 مہینے گزر نہ جائیں یا ہارویسٹنگ نہ ہو جائے. اگر کھاد ڈالنے کے بعد آپ سیمپل لیتے ہیں تو اس میں جو ہے زمین کا تجزیہ بہت مختلف ہوتا ہے. وہ اس میں کھاد مکس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس میں پتے نہیں ہونے چاہیے. اوپر سے تھوڑا سا جو ہے نا ایک اسکریپ کر لے جگہ کو جہاں سے اس نے سیمپل لینا ہے.
اسی طرح پانی کا سیمپل ہے، جو پانی کا سیمپل اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو پانی کی کوالٹی ہے اسی سے زمین کی کوالٹی بنتی ہے. بالکل اگر پانی کی کوالٹی خراب ہے تو ہماری زمین کی کوالٹی خراب ہوگی. وہ زمین جتنی مرضی اچھی ہو اس نے کوالٹی خراب ہی دینی ہے. پانی ہی ایسی چیز ہے جو اس کی کوالٹی کو متعین کرتا ہے. اس لیے پانی کا ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے. تو اس کا بھی سیمپل لینے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بور ہے، کوئی موٹر ہے، یا جو بھی چیز ہے جو آپ سورس آف اریگیشن آپ جو کرتے ہیں، ٹیوب ویل جتنے بھی بور پہ لگائیں، ایک تو یہ کہ اس کو چلا لیں، آدھا گھنٹہ چلتا رہے. آدھا گھنٹے کے بعد آپ عام جو پیٹ بوٹل ہے، جو منرل واٹر کی بوٹل ہے، اس کو آپ نے صابن سے نہیں دھونا، کسی اور کیمیکل سے نہیں دھونا، صرف اسی پانی سے رنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ رنس کرنا ہے. پھر اس پانی کو اس میں بھر کے نا اس کے اوپر وہ کیپ بند کر دیں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے مارکر کے اوپر اسی طرح فارمر کا نام لکھنا ہے، ٹیوب ویل کا مطلب دینا ہے کہ یہ اتنی گہرائی کا ہے ٹیوب ویل ہے، تو وہ آپ نے جمع کروا دینا ہے. تو اس کا ہم انالیسس کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیوب ویل کی گہرائی کے مطابق ہی انالیسس ہوتا ہے کہ مطلب 100 فٹ ہے، 200 فٹ ہے، اس طرح؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ 100 فٹ کی گہرائی کے اوپر اس کی کوالٹی اچھی نہیں آ رہی تو ہم اس کو آگے ریکمنڈیشن دے دیں گے نیچے بھی، نیچے چیک کروا لے پانی کہ شاید وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پانی جو ہے مطلب ہے اس گہرائی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس ایریے میں اس کی پہلے ہی آلریڈی اگر 800 فٹ پہ اس کے اوپر لگایا ہوا ہے تو اس کی کوالٹی اگر ٹھیک نہیں آ رہی تو نیچے بھی تو اس کا وہ پانی ٹھیک نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب جو نہری پانی استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ؟ نہری پانی کو پہلی بات ہے وہ بہت اچھا پانی ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نہری پانی جو میں لگا رہا ہوں اس میں کوئی ڈرین کا پانی نہ مکس ہو، کوئی ہیوی میٹلز نہ ہوں، لوگوں نے بعض اوقات چھوڑے ہوتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے بھی وہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. ہمارے پاس ہیوی میٹل کے ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے، زبردست. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ زمینداروں نے ڈرینز کے اوپر جو کھالے ہوتے ہیں، جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر سبزیاں لگائی ہوتی ہیں، اور یہ بہت ظلم کی بات ہے. بالکل یہ ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں کہ وہ سبزی کس طرح کی ہوگی، وہ ساری ہیوی میٹل ہے، کارسینوجینک ہیں، بیماری کاز کرتے ہیں، اور ہم اس کو لگا کے ہم منڈیوں میں وہ سبزی بیچتے ہیں. ہماری جتنی بھی یہ دیکھیں شہروں کے قریب جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں ایک گندے پانی سے ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو پانی جو ہے وہ لگانا چاہیے جو اس کے مطابق ہے. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ جو کہ ہمارے یہاں پہ شہر میں زیادہ تر لوگ جو شہر کے اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں جو سبزیاں اگائی جا رہی ہیں وہ ساری یہ ہیوی اس میں میٹل ہے اور ساری چیزیں، اور گندا پانی ہے. اور کئی تو میں نے دیکھا وہ سیوریج کے پانی سے بھی جو ہے نا وہ سارے اس میں اپنی فصلوں کو سیراب کریں، جو کہ بہت ہی میرا خیال ہے ایک اسٹینڈرڈیبل چیز نہیں، گری ہوئی حرکت ہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. اور اس چیز سے ہم لوگوں کو باز رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی اچھی بات گفتگو ہو رہی ہے، اور آگے آپ کو جو گفتگو کروائیں گے وہ بڑی اچھی اور مستفید ہوگی آپ کے لیے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، اور پھر بریک کے بعد دوبارہ واپس ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور ڈاکٹر محمد اکرم قاضی صاحب ہمیں بہت ہی اچھی معلومات دے رہے ہیں، بلکہ کاشتکاروں کے لیے بڑی مستفید معلومات ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور میرے خیال میں کہ کاشتکار حضرات کو جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے کاشتکار کو پورا سائنٹسٹ ہی بنا دیا ہے. ایپ تو مجھے بڑی ہی دلی خوشی ہے مجھے کہ محکمہ زراعت پنجاب بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے لیبارٹری کے بارے میں. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ لیبارٹری جو ہے آپ کی کتنی لیبارٹریز ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ کاشتکار اگر کلک کرے اس پہ تو وہ نیئر بائی لیبارٹری آ جاتی ہے، تو وہ کتنی کی نیئر بائی ہوتی ہے، اور صوبہ پنجاب میں کتنی لیبارٹریز آپ کی کام کر رہی ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا ہم نے. ہماری جو ہے ہر ڈویژن جو ہے، ہماری 8 ڈویژن جو ہیں اس میں 8 ہماری لیبارٹری ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ صوبہ پنجاب میں 8 ڈویژنز ہیں. نہیں، ساہیوال ایک ڈویژن ہے، اس میں ابھی تک لیبارٹری اسٹیبلش نہیں ہوئی، مگر اس دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے ہماری لیبارٹری بن جائے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو گجرات بنا ہے ڈویژن بنا ہے وہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ PC1 سبمٹ کر رہے ہیں وہاں پہ لیبارٹری بننے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. باقی ہمارے 28 ڈسٹرکٹس ہیں. 28 ڈسٹرکٹ ہیں، اور 28 کے اندر ہماری جو ہے یہ لیبارٹریز موجود ہیں. وہاں پہ مٹی کا انالیسس ہوتا ہے،
پانی کا انالیسس ہوتا ہے، اور اب فیوچر میں وہاں پہ مائکرو نیوٹرن کا بھی انالیسس جو ہے نا، مائکرو نیوٹن کا بھی انالیسس وہاں پہ وہ گورنمنٹ نے اپروو کر دیا اس کا پروجیکٹ، وہ بھی ہم اس کو شامل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو ہماری ڈویژنل لیبارٹریز ہیں، یہ ڈویژنل لیبارٹری کے اوپر فرٹیلائزر کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، مٹی کا بھی ہوتا ہے، پتوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، ہیوی میٹل جو ہیں اس کا بھی ہوتا ہے، پلانٹ گروتھ ریگولیٹرز ہیں ہمارے، وہ بھی ہم یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹی اور بڑی ملا کے آپ 28 بتا رہے ہیں؟ نہیں، ڈویژنل لیبارٹری ہماری 8 ہیں اور موجودہ، اور 28 جو ہیں ڈسٹرکٹ ہیں. ٹوٹل 36 ہیں، 36 لیبارٹریز بن جاتی ہیں. اور 36 لیبارٹری جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے فارمر کو زمین پانی کے متعلق ایڈوائزری سروس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بے لوس خدمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سائنٹیفک خدمت ہے جس کا زمیندار کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہی ہے. ہماری، آپ حیران ہوں گے کہ ہماری لیبارٹری جو ہیں 8 لیبارٹری جو ڈویژنل ہیں وہ ISO ایگریڈیٹڈ ہے. اچھا، ماشاء اللہ. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن جو ہے ISO 17025 جو ہے وہ اس کے مطابق ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لیبارٹری کی رپورٹ نہ صرف نیشنل لیول کے اوپر مانی جاتی ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی مانی جاتی ہے. کوئی ہماری لیبارٹری کی رپورٹ کو رد نہیں کر سکتا، اور اس سرٹیفکیٹ کو لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اس کے اوپر پچھلے 10 سال سے کام کر رہے تھے، اور 10 سال کے بعد جدید مشینری کے ساتھ، جدید اکوپمنٹس کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ، ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہم نے کی ہے اپنے بندوں کی، تو ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ان کے پیرامیٹرز تھے اس میں وہ ہمیں ایک ان نون سیمپل بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم PT ٹیسٹ کہتے ہیں، پروفیشنسی ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بتاؤ اس کے اندر اس میں کون سی کھاد کتنی مقدار میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جی 5% ہے، اس کے اوپر 46% ہے، یا اس کے اوپر 25% ہے. اگر ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے، ان کا پروسیجر ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہماری PT ٹیسٹ پاس ہوتا ہے. جب تک وہ PT ٹیسٹ پاس نہ ہو تو ہم جو ہے وہ ایکریڈیٹیشن نہیں لے سکتے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 34 جو پیرامیٹرز ہیں جو کھادوں کے متعلق ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کی جو ہے نا PT کلیئر کی ہوئی ہے. اچھا. اور ہمیں ایکریڈیٹیشن ملی ہوئی ہے، اور ہمارا ریگولیٹری ورک جو اس کے اوپر چل رہا ہے. ویری گڈ. اب ہماری جو کورٹس ہیں وہ یہی انڈورس کرتی ہیں کہ یہ ISO لیبارٹری کا رزلٹ ہے. ویری گڈ. اس کو کبھی جو ہے کوئی بندہ جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی پہلے ٹیسٹڈ ہوتا ہے، ان کے پاس وہ رزلٹ ہوتا ہے کہ یہ رزلٹ ہے اس کا، وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں. اس کے بغیر سرٹیفکیٹ ملتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو سارے جو آپ کے آلات ہیں، جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، یہ آیا کہ اس کے قابل ہیں کہ آپ ٹیسٹ کو بالکل پاس کر سکیں. ہم نے اپنی لیبارٹری کو وہی ٹیمپریچر دینا ہے، وہی ہیومیڈیٹی دینی ہے، وہ پروٹوکول جو ہے اس کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے، ڈاکومنٹیشن پوری فالو کرنی ہے. سورس آف ویریفیکیشن بڑی امپارٹنٹ ہے وہاں پہ. بالکل صحیح. کہ ہم ایک بندہ کو اگر انالیسس کرتا ہے نا تو اس کے پاس پیچھے پوری چین ہے. کوئی بندہ بھی آگے ہمیں دیکھ سکتا ہے کہ جب آپ نے میرا یہ سیمپل انالیسس کیا تھا، مجھے آپ اس کی چین دکھائیں کہ آپ نے کتنے گرام اس میں ویٹ لیا تھا، کون سا کیمیکل ڈالا تھا، اور اس میں کتنی ریڈنگ آپ آئی تھی، اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس اس کی پوری ٹریسیبلٹی موجود ہوتی ہے. صحیح. پھر کنفیڈینشیلٹی ہے، سب سے زیادہ کوڈڈ فارم میں سیمپل جاتے ہیں. اینالسٹ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کمپنی کا سیمپل ہے، اور وہ پابند ہوتا ہے اس کو اس نیوٹرین کے مطابق انالیسس کرنا ہے. یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ جو کھاد وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے فیکٹریز لگانی ہیں وہ اپنے کھاد کے لیے پہلے ٹیسٹ کرواتی ہوں کہ ہماری کھاد اس قابل ہے کہ فصل کو، کیونکہ آپ سرٹیفائڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ مطلب آج کل اب پاکستان میں جو چیز چل رہی ہے تو اس کے لیے کیا ٹرانسپیرنسی یوز کرتے ہیں آپ؟ کتنی ٹرانسپیرنٹ یہ ہوتی ہے ڈیل؟ سب سے پہلی بات ہے جو لیبارٹری ISO ہے نا وہ کنفیڈینشیلٹی کی پابند ہے، اپنی سیکیورٹی کی اور باقی ڈاکومنٹیشن کی ساری پابند ہے. کوالٹی ایشورنس سسٹم جو ہے نا، ہم اگر کوئی بندہ ہم سے کوالٹی کے لیے جو کوئی انڈسٹریلسٹ سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو بھی ہم نے سہولت دی ہوئی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی لیبارٹری کے رزلٹ کیا ہیں اور ہماری لیبارٹری کے رزلٹ کیا ہیں. تو وہ ہمیں سیمپل دیتا ہے، ہم اس کو اس کے مطابق چیک کر کے اس کو بتاتے ہیں،
اور میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سیمپل لیبارٹری میں جاتا ہے وہ کوڈڈ فارم میں جاتا ہے. کوڈڈ فارم میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کمپنی کا ہے یا کس برانڈ کا, وہ اینالسٹ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کوئی بھی مطلب اگر پوچھنا چاہے تو وہ نہیں بتا سکتا, وہ صرف اس کے انچارج کو پتا ہوتا ہے, یا اس کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے, جو کمیٹی اس سیمپل کو کھولتی ہے, آگے بھیجتی ہے, کوڈڈ فارم میں بھیجتی ہے. وہ ایک شیٹ ہوتی ہے, انالیسس آرڈر شیٹ ہوتی ہے, اسی کے اوپر رزلٹ آتے ہیں, اسی کے آگے ہم رپورٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہمارا جو چونکہ ریگولیٹری ورک بھی ہے ڈویژنل لیبارٹریز میں, جو ہمارے پاس سیمپل آتے ہیں ہم اس کو تسلی کرتے ہیں, 3 دفعہ ہم چیک کرتے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. پہلے ایک انالسٹ سے کرواتے ہیں, اگر اس کا رزلٹ پھر بھی ٹھیک نہیں آتا تو ہم سیکنڈ انالسٹ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ اس سے چیک کروا لیا جائے, تاکہ جب تک ایک کیمسٹ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ سیمپل واقعی انفٹ ہے, ہم اس کو رپورٹ نہیں کرتے. تاکہ جو ہے نا کسی ہم نے انڈسٹری بھی ہماری اپنی ہے, ہم نے اس کو بھی فروغ دینا ہے, تاکہ اس کو جو ہے وہ کوئی سیٹ بیک نہ پہنچے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ کوالٹی ایشورنس کے لیے نظام, ہمارے پاس باقاعدہ کوالٹی ایشورنس کے لیے نظام موجود ہے. ہم تعاون کرتے ہیں, انڈسٹری کو باقاعدہ ہم نے سہولت دی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے جو ہے وہ اس کا انالیسس کروا لے اور اس کی رپورٹ کے مطابق اپنی کمپیریزن کر لے کہ اس کی لیبارٹری اور ہماری لیبارٹری میں کوئی فرق تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کتنی جدت آ چکی ہے ذرات میں اور کتنی جدت آئے گی آگے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم کس انٹرنیشنل لیول کا اگر ہم لوگ اپنا ایک کمپیریزن کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ سر ابھی بہت گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. بہت لیٹسٹ قسم کے انسٹرومنٹس آ چکے ہیں. ایسے انسٹرومنٹ بھی آ چکے ہیں کہ آپ زمینداروں کے کھیتوں کے اوپر جا کر فوری طور پہ اسی وقت آپ ٹیسٹ کر کے ان کو رپورٹ بھی دے سکتے ہیں. اچھا ویری گڈ. ٹھیک ہے. باقی سیٹلائٹ کے امیجز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو چیک کرنے کے وہ انسٹرومنٹ آ چکے ہیں. موقع کے اوپر سیکنڈوں میں رزلٹ جیسا دیکھیں نا, وہ رزلٹ ہے یورک ایسڈ کا یا دوسری چیزوں کا, اور بھی جیسے کہ وہ میٹرز ہیں اور سیکنڈوں میں رزلٹ دے دیتے ہیں آپ کو کہ جی یہ آپ کا رزلٹ ہے. دیکھیں جس طرح فوڈ اتھارٹی کی وینز ہیں, ہاں جی, وہ جاتی ہیں موقع کے اوپر جاتی ہیں, وہ فوراً وہ آئل کو چیک کر لیتی ہیں اور دوسرا کہ اسی طرح ہمیں بھی اگر سہولت ملتی ہے تو ہمارے پاس بھی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ایٹ سائٹ جا کے اسی وقت زمینداروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بڑا زبردست نظام ہے, اور اس سے جو ہے بہت زیادہ ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی کتنی دیر لگ رہی ہے, کتنا ٹائم لگ رہا ہے سیمپل کی؟ ابھی دیکھیں ہماری کھاد کے جو سائل کا سیمپل آتا ہے, ہم اس کو لیتے ہیں, اس کو ڈرائی کرتے ہیں, اس کو پھر کوٹتے ہیں, پھر اس کے بعد چھانتے ہیں, سیو کرتے ہیں, پھر لیبارٹری میں بھیجتے ہیں. وہاں کے اوپر اس کے 7-8 ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں کوئی 13-14 دن لگ جاتے ہیں. اچھا. اگر گیلا سیمپل آ جائے یا موسم خشک نہ ہو تو پھر اس کو ڈرائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم دھوپ میں ڈرائی بھی نہیں کر سکتے, ہم چھاؤں میں ڈرائی کرتے ہیں. یہ بڑا لیبوریس کام ہے. دھوپ میں نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اس کی اثر انداز نہ ہو. آپ دیکھیں نا ہماری محنت کا کہ ہم سیمپل کو لیتے بھی ہیں, اس کو خشک بھی کرتے ہیں, اس کو ہاتھ سے کوٹتے ہیں, پھر ایک سیمپل کوٹنے کے بعد پھر اس ڈوری کو صاف بھی کرتے ہیں تاکہ اس کی کنٹامینیشن نہ رہ جائے. بالکل. تو اس کے بعد پھر ہم آگے بھیجتے ہیں انالیسس کے لیے, وہ بھی 6 روپے میں, وہ بھی 6 روپے میں. تو زمیندار جو ہے وہ پھر بھی نہ کروائے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. میری ان سے ہاتھ باندھ کے ہمبل گزارش ہے کہ وہ اس فیسلٹی کو ضرور فائدہ اٹھائیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ موجود. اگر کوئی کسی لیبارٹری سے کسی کو تعاون نہیں ملتا ہے, اس طرح کا کوئی مسئلے مسائل ہیں, تو ہم ان کے حل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور تعاون کریں گے ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایپ بڑی زبردست ایپ آپ نے انٹروڈیوس کروا چکے ہیں, اور بڑی اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا کاشتکار اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ یعنی کہ میں اس سینس میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سینس میں آپ بتائیے کہ کاشتکار کس طرح, مطلب اس سے آپ کتنا % دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار جو ایجوکیٹ ہے؟ سر اس میں ہم نے اتنا یہ فرینڈلی موڈ میں ہم نے یہ بنائی ہے کہ اس کو ایک دفعہ کوئی بندہ اس کی ویڈیو ہی دیکھ لے گا نا, کوئی بھی بندہ ہے, تو آسانی سے اس کو آپریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی 30 سالہ 32 سالہ جو نوکری میں جو میرے سے سب سے اچھا کام ہوا ہے اللہ پاک نے کیا ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا ہے. ہمارے سیکریٹری زراعت کا یہ ویژن تھا جو انہوں نے اسراء پہ لگایا, یہ کلک ہو گیا آئیڈیا, اور اس سے بڑی اچھی یہ ایپ بن گئی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس میں کسی کی کوئی نقل ڈپلیکیسی نہیں ہے, انٹرنیشنل کوئی بھی اس طرح کی ایپ نہیں ہے.
جس طرح ہم نے بنائی جس طرح آپ نے بنائی. ہاں بالکل, میں نے دیکھا ہے کہ اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں لوگوں کے, لیکن ان پروجیکٹس پہ جب کام ہوتا ہے تو اس کی ایپ کوئی نہیں ہے. ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایپ کوئی نہیں ہے. یہ دیکھا ہے. لیکن بہرحال یہ اتنی اچھی چیز لگی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کاشتکار حضرات کو اس کے اوپر اتنا اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار حضرات اتنے اچھا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو جس کے پاس بجٹ کم ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. ایک دوسرا جو کہ اپنے پیسے ضائع کر رہا ہے, جو کہ لاکھوں روپیہ مطلب ضائع کر رہا ہے, کہ میں سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں زیادہ کھاد ڈال کے, تو اب پورا اس کا کمبینیشنز بنے ہوئے ہیں, کوئی 34 کمبینیشنز ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ مطلب کہ کر کے عمل کر کے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر محمد اکرم قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے ایک سب سے اچھی جو بات ہے, میں جس کے اوپر آج پروگرام کر کے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا محکمہ زراعت پنجاب جو ہے وہ اتنی جدت لا چکا ہے کہ انہوں نے ایک ایپ متعارف کروائی, اور میرا خیال ہے کہ پورے ورلڈ لیول پہ شاید اس طرح کی ایپ ہو یا نہ ہو, مجھے تو سننے میں نہیں آئی, کہ ایک ایپ ہے جس سے کاشتکار حضرات کے بجٹ میں کمی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو کاشتکار حضرات ہیں جن کے پاس بجٹ تھوڑا ہے, وہ بھی پوری کیلکولیشن کے ساتھ, کمبینیشن کے ساتھ اپنی فصلوں کو جو ہے کھاد ڈال سکتے ہیں. اور جن کا بجٹ بہت زیادہ ہے, یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ پیسے خرچ کر کے تو اپنا سارا فصل کو زیادہ پیداوار لے رہے ہیں, وہ بھی اپنے جو ہے میرا خیال ہے کہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگ اپنی جتنی فصل ہے اس کا کمبینیشن, بڑے 34 قسم کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کمبینیشن ہے. اب 34 قسم کے کمبینیشنز میں اپنی کوئی فصل جتنا بھی سلیکٹ کریں, اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کریں گے تو میرا خیال ہے جس طرح بھی چھوٹے سے انالیسس میں انہوں نے بتایا کہ 25,000 کا فرق آ رہا تھا. اب 25,000 کا پر ایکڑ اگر فرق آتا ہے تو آپ کی 10 ایکڑ جگہ ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا فرق ہی ہوتا ہے. اور 2.5 لاکھ روپے کا فرق جو ہے بہت زیادہ فرق ہے ایک کاشتکار کے لیے. آپ کا سمجھ لیں کہ اس ایپ کی وجہ سے آپ کا پروفٹ بڑھ گیا ہے. تو کاشتکار حضرات سے میری بھی یہ درخواست ہے کہ میں ہر پروگرام میں یقین کریں یہ درخواست کرتا ہوں کہ کاشتکار حضرات جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا کاشتکار ہے, جتنے سے بھی بڑے سے بڑا کاشتکار ہے, وہ محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کے کام کرے, کیونکہ ان کے پاس جدید فارمولاز ہیں, جدت ہے. جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ زمین کا, پانی کا, پتوں کا, ساروں کا ٹیسٹ یہاں پہ لیبارٹریز ہیں, اتنی اچھی لیبارٹریز ہیں. 8 لیبارٹریز جو ہیں ان کی بڑے اچھے پیمانے پہ ہیں, اور 28 لیبارٹریز ہیں جو ان کی پورے ڈسٹرکٹ میں ساری, یہ پورے پنجاب میں تقریباً 36 لیبارٹریز ہیں. 36 لیبارٹریز میں آپ لوگ جب اپنے سارے یہ سیمپلز چیک کروائیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کی زمین کس جگہ پہ کھڑی ہے, کہاں پہ آپ نے اس میں پانی کتنا دینا ہے, آپ نے زمین کا جو ہے وہ اس میں فصل کون سی بونی ہے. ٹوٹل انفارمیشن محکمہ زراعت کے پاس ہے. میرا خیال ہے میرے جیسا بندہ جو کہ بالکل کوئی ناؤ ہاؤ نہیں ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اگر چاہوں کہ زمین لے کے تو محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کے, ان کے تعاون کے ساتھ, اور ان کے ہم بھی اپنی ایک فصل میں اگا سکتا ہوں. یعنی کہ اتنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, تو آپ تو ویسے بھی کاشتکار حضرات ہیں اور اپنی فصلیں بو رہے ہیں, تو آپ کو تو آلریڈی چیزوں کا پتہ ہے. تو ان چیزوں کو اور جدت لانے کے لیے اور مطلب فیسلٹیٹ کرنے کے لیے محکمہ زراعت پنجاب آپ کے پاس موجود ہے, اور اس کے ساتھ پورا تعاون کریں اور اس ایپ سے پورا فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے محکمہ زراعت پنجاب اسی طرح کام کرتا رہے گا, اور آگے اسی طرح کی جدت اور جدید ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی ہمیں انٹروڈیوس کرواتا رہے گا, اور ہماری جو کاشتکار حضرات ہیں ان کی منافعوں میں اور ہماری فصلوں میں اور پورے پاکستان کے اناج میں اضافہ ہوگا. اور ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ جس طرح اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.